एक DIG ऑपरेशन है सर्विसेज हॉस्पिटल में, कल उनका तीसरा ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उनकी आंख की बिंदाई वापस नहीं आ सकती। ये कहना कि किसी ने रोका नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है खिलाफ हकीकत बात है। तो 90 डेज में करके इन्होंने ऐसा क्या कर लेना है कि ये अब असेंबलीज जो है वो 24 घंटे पहले डिसॉल्व करने की और बाकी सारी चीजों की बात कर रहे हैं। उनका होमवर्क मुकम्मल नहीं हुआ जिसमें उन्होंने इलेक्टेबल्स को पीपल्स पार्टी में शामिल करवाना था। पीपल्स पार्टी जो है ना वो एक गुड पॉलिटिकल बार्गेनर है। पंजाब और KP के बहरान को वफाक के ऊपर डाल दिया, लेकिन अगर वफाक बहरान में चला जाता है तो फिर आप किस पे डालेंगे? क्या सिनेरियो बनेगा कि उनकी वापसी और ये जो अदालती लड़ाई है ये किस अंजाम पे पहुंचेगी? और इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट को खुल के सामने मैदान में लाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अफीफा राव और आप देख रहे हैं बागी TV। और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तजिया का रिजवान रजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्या माजरा हुआ कि इमरान खान साहब तो कह रहे थे कि उनको जो है वो जमानत नहीं दी जाएगी और उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, लोगों को बाहर निकलने की उन्होंने कॉल भी दी हुई थी, लेकिन आज उनकी जमानत फिर से हो गई। तो ये उनके अंदाजे इतने गलत क्यों साबित हो रहे हैं, या इसके पीछे भी कोई अलग से रीजन है? देखिए, इमरान खान साहब जो है ना वो चाह रहे थे कि वो थोड़ा सा अपने लिए अपने कारकुनों से एक सिंपथी गेन करें, सिंपथी का जज्बात उनके अंदर उभारें, क्योंकि इमरान खान साहब से जो भी मिलने आता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जो इनके 29 लोग जो थे, जो पुलिस ने क्लियर किए कि इनका कोई नाम नहीं है, वो रिहा हो गए और रिहाई के बाद वो इमरान खान साहब से मिलने आए, तो मिल के बाहर निकले तो उनमें से 27 जो थे वो दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए, बल्कि 26। एक जो थे वो 27वां जो था वो धर्मपुरा के पुल से गिरफ्तार किया गया और 2 लोग भाग मतलब के गायब होने में कामयाब हो गए। तो ये वो बताना चाह रहे हैं लोगों को किस तरह उनके ऊपर प्रेशर डाला गया है, और इसके साथ ही वो लोगों को इस बात के ऊपर उभार रहे हैं। ये वही इल्ज़ाम है उनके ऊपर कि उन्होंने 9 मई को लोगों को उभारा था कि वो बाहर निकलें और जनाब जाके एहतजाज करें। तो वो जितना जितना जैसा जैसा बोलते जा रहे हैं, अपने खिलाफ लगे हुए इल्ज़ामात को कंफर्म करते हुए जा रहे हैं। यही बात उन्हें आगे ये जो इल्जाम कंफर्म करने वाली बात है, तो अगर इसी चीज को आगे लेके चलें तो आज एक पिटीशन जो है वो एतजाज एहसन साहब के जरिए जो है वो अदालत में दाखिल भी करवाई गई है कि जी 9 मई को जो सारा वाकया हुआ तो फिर उसको जो हमारी फोर्सेस है उनकी तरफ से रोका क्यों नहीं गया। तो ये तो एक और कंफर्मेशन होगी, लेकिन अब इस तरह के पिटीशन के बाद आपको क्या लगता है कि ये सिनेरियो किस तरफ जाएगा? देखिए, अगर तो हम बात करें इसके अंदर मौजूद लॉजिक की, तो ये तो बिल्कुल वैसे है ना कि कोई चोर अगर चोरी कर ले और पकड़ा जाए तो वो कहे कि जनाब आपने अपने घर को ताला लगा के क्यों नहीं रखा था। मेरा मतलब है, दूसरी बात ये है कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ ज़ाती तौर पे। एक DIG ऑपरेशन है डॉक्टर अली नासर रिजवी साहब, डॉक्टर नहीं है सॉरी, अली नासर रिजवी साहब, सर्विसेज हॉस्पिटल में कल उनका तीसरा ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उनकी आंख की बिंदाई वापस नहीं आ सकी और इस के दौरान उनकी आंख के ऊपर पत्थर मारा गया था या पत्थर लगा था और वो उस दिन से हॉस्पिटलाइज है, 9 मई से वो हॉस्पिटलाइज है। एक बात। दूसरी बात, मेरे हमसाये में एक साहब रहते हैं, वो DSP लेवल के साहब थे, उनका बाजू टूटा हुआ है और वो भी घर पे ही हैं, मतलब कि वो कहीं बाहर आ नहीं जा सकते, और वो भी उन लोगों में शामिल थे कि जो उस दिन जिनको रोकने के ऊपर ड्यूटी लगी हुई थी। तो ये कहना कि पुलिस कहाँ गई थी, अगर पुलिस कहीं गई होती, पुलिस रास्ते में ही खड़ी थी ना, और उनको ये मारते हुए गए हैं या उनको ऊपर तशद्दुद करते हुए गए हैं, तो इसलिए ये कहना कि किसी ने रोका नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है खिलाफ हकीकत बात है। लेकिन बहरहाल ये भी इतलात हैं कि ये पिटीशन कह के फाइल करवाई गई है कुछ जजों की तरफ से, बल्कि इससे बढ़ के इतला तो ये है कि शायद अपना डिक्टेशन भी उन्होंने ही दी है, जिन्होंने मतलब डिक्टेशन से मुराद है कि लिख के भी उन्होंने ही दी है जिन्होंने ये पिटीशन फाइल करवाई है कि ये पॉइंट आप इसमें लेके आए और हम इसको करेंगे। इस वक्त मालूम ये होता है, बल्कि महसूस ये होता है
کہ اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ جو عدلیہ کی عمران خان صاحب کے لیے دی جانے والی رعایتوں کے راستے میں کھڑی ہو سکتی تھی وہ ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی جو ہے اس کی مدت ختم ہونے جا رہی ہے 12 اگست کو، اور میاں نواز شریف اور ان کے ساتھ جو پی ڈی ایم ہے وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے الیکشن کو مدت کے اندر کروا دینا ہے. اب اس موضوع کے اوپر پیپلز پارٹی نے پہلے یہ اختلاف کیا کہ نہیں، ہمیں نا ایک قرارداد پاس کر کے تو پارلیمنٹ کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کر دینی چاہیے، جس پہ میری اطلاع کے مطابق میاں نواز شریف صاحب نہیں مانے. اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ چلیں پھر آپ یہ کریں کہ آپ نا 12 کو اس کی مدت ختم ہو جانی ہے لیگلی، اور 13 کو اسمبلی ختم شدہ خبر ہوگی. ٹھیک ہو گیا. جب اسمبلی اپنی مدت خود پوری کر کے خود بخود ڈیزالو ہو تو اس وقت 60 دن کے اندر الیکشن کروانا پڑتے ہیں. لیکن اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ پہلے توڑ دی جائے، بھلے 24 گھنٹے پہلے قومی اسمبلی توڑ دی جائے، تو پھر 3 ماہ مل جاتے ہیں الیکشن کروانے کے لیے. اب پیپلز پارٹی اس پہ آ گئی ہے کہ جناب آپ 10 یا 11 کو توڑ دیں، اس کا مطلب ہے میں 3 ماہ مل جائیں. اچھا، پیپلز پارٹی 3 ماہ کیوں چاہتی ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ جو ساؤتھ کے اندر اس نے ہوم ورک کرنا تھا، ساؤتھ پنجاب کے اندر، وہ ابھی ان کا ہوم ورک مکمل نہیں ہوا، جس میں انہوں نے الیکٹیبلز کو پیپلز پارٹی میں شامل کروانا تھا. اب الیکٹیبلز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف جانے کی بجائے استحکام پارٹی کی طرف چلے گئے ہیں، یا ان کو لے جایا گیا ہے. اور پاکستان استحکام پارٹی جو ہے اس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ عنقریب، اطلاعات ہیں سوشل میڈیا ہی، ابھی کوئی خبر نہیں آئی اس حوالے سے، کہ عنقریب جو ہے وہ جہانگیر ترین جو ہے وہ لندن میں جا کے نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے. نہ بھی جائیں جہانگیر ترین صاحب اور یہ افواہ ہی ہو، لیکن جو اکثریت ہے اس کے اندر لوگوں کی، وہ خود کو پی ایم ایل این کے زیادہ قریب محسوس کرتی ہے. اور تھوڑے بہت لوگ جو پیپلز پارٹی کے ہم خیال تھے وہ پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہوئے ہیں. اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ یہ لوگ مجبور ہو کے ان کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے، اور انہیں بہت اس بات کے اوپر غصہ بھی ہے. اسی لیے ایک سوشل میڈیا اطلاع یہ بھی ہے کہ جو محسن نقوی ہیں یہ ایک دن کے لیے دبئی گئے ہیں اور وہاں پہ آصف علی زرداری صاحب سے ملے ہیں. اور آپ کو پتا ہے محسن نقوی صاحب جو ہیں، تو سر مجھے یہ چیز بتائیے گا کہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ کافی ٹائم سے اب تو ان کی جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ یہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد آگے 60 ڈیز بھی مل جاتا ہے. تو اگر 60 ڈیز میں اور اس سارے پیریڈ میں یہ سارا کام نہیں ہو سکتا تو 90 ڈیز میں کر کے انہوں نے ایسا کیا کر لینا ہے کہ یہ اب اسمبلیز جو ہے وہ 24 گھنٹے پہلے ڈیزالو کرنے کی اور باقی ساری چیزوں کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ ایک گڈ پولیٹیکل بارگینر ہے. وہ ہر موو میں سے میکسیمم اسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو نے 1 ماہ زیادہ مل جائے گا حکومت میں رہنے کا اور وہ اپنے کام چھام اور نکال لیں گے. اور دوسرا یہ ہے، دوسرا جو میں نے آپ سے کہا کہ ساؤتھ والا مل جائے گا، تو اس لیے وہ 1 ماہ بڑھانا چاہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ بجٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد جتنی تاخیر ہوتی جائے گی اتنا جو مہنگائی کا بوجھ ہے وہ لوگوں پہ بڑھتا جائے گا، بجلی کے بلوں کے حوالے سے بھی اور دوسرے حوالوں سے بھی. اور اتنا ہی جو اسٹرے ووٹ ہوتا ہے نا، جو کہ حالات کو دیکھ کے ووٹر جو ہوتا ہے وہ حالات کو دیکھ کے ووٹ دیتا ہے، وہ ان سے دور ہوتا جائے گا. لہذا الیکشن جتنا جلدی سے جلدی ہو جائے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیے، ایک منٹ مجھے بات پورے کر لیں گے. 2 صوبوں کے اندر آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروائے، یہ کہہ کے کہ یہ قومی اسمبلی کے الیکشن کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اب اگر 2 صوبوں کے اندر آپ نے نہیں کروایا اور ساتھ میں وفاق بھی مل گیا اور بلوچستان بھی مل گیا اور سندھ اسمبلی بھی مل گئی، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا.
اب تو وفاق پنجاب اور کے پی کے بحران کو وفاق کے اوپر ڈال دیا آپ نے، لیکن اگر وفاق بحران میں چلا جاتا ہے تو پھر آپ کس پہ ڈالیں گے؟ تو اس لیے پی ڈی ایم، جس کے اندر میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان اور کچھ بلوچستان کی نیشنلسٹ پارٹیاں شامل ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ اسمبلی بر وقت اپنی عمر پوری کر کے جائے اور 60 دن کے اندر ہم الیکشن کروائیں، اور جیتے یا ہارے جو بھی ہو۔ یہ الیکشنز کی بات تو ہو رہی ہے، الیکشنز کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز کا جس کا سب سے زیادہ شدت سے انتظار ہے وہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا ہے، اور آج کل ان کی واپسی کے حوالے سے کافی خبریں جو وہ سوشل میڈیا پہ سرگرم بھی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف ان کی واپسی کی خبریں آ رہی ہیں، دوسری طرف ان کے کیسز جو ہے وہ ایڈجرن ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ کیا سینیریو بنے گا کہ ان کی واپسی اور یہ جو عدالتی لڑائی ہے یہ کس انجام پہ پہنچے گی؟ دیکھیں، اس کے دو مناظر بنتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے پاس کچھ ذرائع سے اطلاعات ہیں، اور میں نے اس پہ ولاگ بھی کیا ہے، کہ اس وقت پوری جو سلسلہ ہے عدلیہ کے حوالے سے اس کو مینج کر رہے ہیں ثاقب نثار صاحب، کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ۔ تو ثاقب نثار صاحب کے قریبی ذرائع سے میں نے بات کی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پارلیمنٹ موجود نہیں ہوگی تو اس وقت عدلیہ کے سامنے جو دیوار ہوگی وہ ہٹ جائے گی، تو ہم وہ تمام فیصلے جو اس وقت نہیں دے پا رہے یا دیتے ہیں تو پارلیمنٹ کی طرف سے تنقید آتی ہے اور پارلیمنٹ نیا قانون بنا کے رکھ دیتی ہے، یہ ہم اس وقت دیں گے، اور اس وقت جو ہے وہ ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے۔ اگر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ذرائع سے جب میں نے بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے، اگر یہ صورت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کا کیس تو نہیں لگا نا ابھی، نہ وہ کیس لگا جس میں تاحیات نااہلی کی بات کی گئی تھی، نہ نواز شریف صاحب کی اپیل لگی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان الیکشن میں نہ آنے کے لیے ان کی راہ پوری طرح روکی جا رہی ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں یہ بات اپنے قریبی لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ اب وہ جیل میں جانے کے لیے واپس نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس صورت کے اندر جبکہ عدلیہ اب اس میں نے جو ذرائع سے پوچھا، میں نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس وقت اگر پارلیمنٹ نہیں ہوگی تو پھر تو کیئر ٹیکر ہوں گے، اور کیئر ٹیکر جو ہیں وہ سارا ریلائز کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہونا ہے، عدلیہ کو نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جانا ہے، خاص طور پہ جو ہے عمرتاب الیاز صاحب اور امیر پٹی صاحب جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جج چیف جسٹس، جن کا اپنا داماد جو ہے وہ غائب ہے اور وہ کسی ادارے سے پوچھ نہیں پا رہے کہ میرے داماد کو آپ نے کہاں رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو کھڑا ہونا ہے، انہوں نے تو آخری لڑائی لڑنی ہے۔ تو میں نے کہا اس طرح تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو کھل کے آنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو عمران خان صاحب کی خواہشات کے عین مطابق ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کھل کے سامنے آ جائے۔ ابھی تو پھر بھی کور ہے نا کہ سیاسی حکومت ہے سامنے، اور اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہوئی ہے۔ تو جب کیئر ٹیکر ہوگی تو وہ تو ان کو تو پھر کھل کے سامنے آنا پڑے گا۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ سامنے آئیں اور وہ اپنا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے مظلوم بن جائیں۔ اب یہ ہے ایک سین یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی بی اے کی ڈگری جو ہے اس کا ڈپلیکیٹ نکلوا لی ہے پنجاب یونیورسٹی سے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ واپس آنے اور الیکشن لڑنے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں۔ جی وہ واپس آنے اور الیکشن لڑنے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں، وہ اپنے کاغذات پورے کر رہے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو گیا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو اپنا ثاقب نثار صاحب کے قریب ہونے کے ذرائع ہونے کے دعوے دار جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شو آف ہونا ہے 12 مئی کے بعد، 12 اگست کے بعد جب اسمبلی نہیں ہوگی اور صرف سینٹ ہوگا، تو اس وقت یہ شو آف ہوگا اور اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو کھل کے سامنے میدان میں آنا پڑے گا۔ اور جب وہ آئے گی تو عمران خان پوری دنیا کے اندر شور مچائیں گے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ فیشزم ہے، ماشاء اللہ لگا ہوا ہے، فوج حکومت کر رہی ہے اور فوج ہمیں مار رہی ہے۔ سر ایک طرف جو ہے نا ملک کے اندر یہ حالات ہیں، اور آنے والے دنوں میں جس طرح سے آپ خود بتا رہے ہیں تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حالات اور زیادہ مزید خراب ہوں گے۔
اور اسی ساری سچویشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس وقت پاکستان سے باہر جو ہے کسی بھی صورت میں پاکستان سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس سارے سینیریو میں یونان میں جو وہ کشتی والا حادثہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اب ہمارے اپنے جو ایف آئی اے کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر ہیں وہ انٹرویوز دے رہے ہیں اور اس میں ہمارے اپنے اہلکاروں کے ملوث ہونے کی بات کریں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پوری پاکستانی قوم کے لیے جو ہے نا یہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ نہ تو ان کو ملک کے اندر اور جو باہر جائے ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے دیکھیے یہ کس طرح ڈپٹی وہ حالات تھے محترم کے. ڈائریکٹر یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر رہے ہیں اور یہ بہت ایماندار اور اٹ موسٹ افسر سمجھے جاتے ہیں اور ان کی کریڈیبلٹی بیونڈ اینی ڈاؤٹ. یہ اتنے ایماندار افسر ہیں کہ ان کو عمران خان صاحب نے شوگر کمیشن کی انکوائری کے لیے سربراہ مقرر کیا تھا اور انہوں نے جب عمران خان صاحب کے اپنے ہی جو اتحادی تھے ان کے اوپر ہاتھ ڈال دیا اور کہا کہ اصل میں تو یہ واردات کر رہے ہیں تو ان کو نہ صرف کہ عہدے سے ہٹایا گیا بلکہ انہیں ایف آئی اے سے ان کی ملازمت ختم کر کے فارغ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ وہ سیاد مصطفیٰ باجوہ صاحب ہیں. تو باجوہ صاحب جو ہیں وہ چونکہ ایف آئی اے کے اندر رہے ہوئے ہیں اور ایف آئی اے کے سسٹم کو سمجھتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایف آئی اے کے اندر بیٹھے ہوئے بہت بڑے بڑے مگرمچھ جو ہے وہ ہیومن سمگلنگ جو ہے اس کی کرتے ہیں. اچھا, یہ لیبیا والا روٹ جو ہے نا یہ ہیومن سمگلنگ کے لیے بہت پرانا روٹ سمجھا جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو زلفی بخاری صاحب جو ہیں ان کے جو بزرگ تھے والد یا چچا یا ماموں جو بھی تھے وہ بھی اسی رستے سے ہیومن سمگلنگ کرتے تھے اور اسی طرح ان کے دور کے ان کی جو ایک دفعہ بھی کشتی ڈوب گئی تھی جس پہ تمام بورسا نے ان کے خلاف جو تھا وہ دعوے کر دیے تھے یا ڈانسوٹا کیا تھا اور وہ پاکستان سے بھاگ کے برطانیہ میں آباد ہو گئے تھے. تو یہ بڑا مشہور و معروف روٹ ہے, یہاں سے جاتے ہیں براہ راست یہاں سے دبئی جاتے ہیں پاکستان سے اور دبئی سے پھر کاغذات تیار ہوتے ہیں جس میں ان کو کوئی نوکری دی جاتی ہے لیبیا کے اندر اور جس پہ لیبیا کا ان کا ویزا لگتا ہے. پھر وہ لیبیا میں لینڈ کر جاتے ہیں, پھر وہاں سے بڑی بڑی کشتیوں کے ذریعے سامنے اٹلی ہے ملان یہ وغیرہ جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں یہ اور وہاں پہ جا کے تو یہ جو ہے لوگ ساحلوں پہ کود جاتے ہیں, پھر وہاں پہ چھپے رہتے ہیں, پھر گرفتاری دے دیتے ہیں, پھر وہاں پہ جا کے ان کے مقدمات چلتے ہیں, بیشتر ان میں سے واپس بھیج دیے جاتے ہیں. اچھا, دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ اسمگلر جو ہیں یہ انہوں نے ایک ایک بندے سے 20 25 25 30 لاکھ روپیہ وصول کیا تھا. آپ اس سے اندازہ فرمائیں. اور جو ہے ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ زمینی راستے سے بھی جاتے ہیں, ایران سے ترکی اور ترکی سے جو ہے وہ ادھر سائپرس اور سائپرس سے پھر آگے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں 2-3 وجوہات ہیں. پہلی سب سے بڑی وجہ تو ہمارا میڈیا ہے. ہم میڈیا کے اوپر مسلسل سیاپا فروشی کرتے رہتے ہیں کہ اس ملک کا کاک نہیں بچا, اس ملک نے کل ڈیفالٹ کر جانا ہے, پرسوں ڈیفالٹ کر جانا ہے, بیڑا غرق ہو گیا ہے. دوسری وجہ جو ہے, اور پھر ہم ایسی ایسی سٹوریاں سناتے ہیں جیسے دیکھیں میڈیا کے اوپر سٹوری چھپی کہ جناب ایک 60 سالہ خاتون جو ہے وہ ایک 18 سالہ لڑکے سے شادی کرنے کے لیے بہاولپور سے جزمان منڈی پہنچ گئی. اچھا, اب وہ خاتون جو ہے وہ آئی ہیں, یہ بہت بڑا ریکٹ ہے. اس خاتون کو وہاں پہ ہائر کیا جاتا ہے. ایسٹرن یورپ کے اندر غربت زیادہ ہے, وہاں سے اس طرح کی خواتین مل جاتی ہیں, وہ آتی ہیں سیر کرتی ہیں یہاں کی, اس لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ تصویریں بنواتی ہیں, فوٹو سیشن ہوتا ہے, میڈیا کے جو لوکل رپورٹرز ہوتے ہیں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں, وہ یہ خبریں اپنے اخبارات میں چھپواتے ہیں, پھر ان خبروں کی فائل بنا کے ویزے کی اپلیکیشن کے ساتھ لگا کے دی جاتی ہے اور یوں ویزا مل جاتا ہے. اور اسی طرح جیو جیسے ٹی وی کے, باقی تو چھوڑ دے, جیو جیسے ٹی وی کے اوپر اس ہیومن سمگلنگ کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اچھا, یہ تو ان لوگوں کی بات ہے کہ جن کے پہلے عزیز یورپ میں بیٹھے ہیں, وہ وہاں پہ ان خواتین کو ہائر کر کے پاکستان بھیج دیتے ہیں اور یہ ہیومن سمگلنگ ہو جاتی ہے. لیکن جو یہاں پہ ہیں ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں یہ ہیومن سمگلر جو ہوتے ہیں, جنہوں نے ہر گلی محلے کے اندر کوئی نہ کوئی دفتر کھول کے یہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ بس اس طرح آپ نے جانا ہے اور کشتی میں بیٹھ کے آپ نے پہنچنا ہے اور پھر رہائشیاں ہو جانی ہیں.
حالانکہ یورپ کو ان جیسے ویلے اور غیر ہنرمند بچوں ورکر کی ضرورت نہیں ہے. یورپ کو چاہیے اسکلڈ ورک فورس. اسکل ان کے پاس کوئی ہوتی نہیں, وہاں پہ جا کے بھی دھکے کھاتے رہتے ہیں. اور اگر اسکلڈ ہو تو یہ بڑے آرام سے لیگل طریقے سے جا سکتے ہیں, لیگل طریقے سے بھی جا سکتے ہیں. اگرچہ اب اسپین نے اس کا حل نکالا ہے کہ وہ اس طرح کے تمام لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ آپ جہاں پہلے جا کے 3 سال کام کریں فارمز کے اندر, وہاں پہ وہ زیتون کے فارمز بہت زیادہ ہیں نا, تو وہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے. کئی وہاں سے کام کر کے بھاگ آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو لاڈوں سے گئے ہوتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے ایک دوست ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں گوہر بٹ صاحب, ان کے ایک جاننے والے ہیں, بلکہ ان کے کولیگ بھی تھے. اس بندے نے اپنی ساری عمر کی جو جمع پونجی تھی وہ 28 لاکھ روپے اکٹھی کر کے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے, اور وہ بچہ جو ہے وہ اس کشتی کے حادثے کے اندر ڈوب کے مر گیا. اب وہ بٹ صاحب تو وہ بات کر رہے تھے کہ یار میں نے اس کے پاس افسوس کرنے جانا ہے, لیکن مجھے حوصلہ نہیں ہو رہا میں کن الفاظ میں اس کو جا کے حوصلہ دوں گا. اینڈ ہی واز دا اونلی سن, وہ ان کا واحد بچہ تھا. ٹھیک ہے, اس نے کس طرح اپنے والدین کو بلیک میل کر کے تو اس بات پہ آمادہ کیا ہوگا کہ مجھے آپ پیسے دے دیں, میں یورپ جانا چاہ رہا ہوں, اور انہوں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا جو ان کے پاس تھا. سب کچھ سے مراد ہے کہ ماں نے زیور بیچا ہوگا, باپ نے کوئی جمع پونجی رکھی ہوگی, وہ اس کے حوالے کر دی ہوگی. ریٹائرڈ آدمی ہے وہ, ٹھیک ہے, اس عمر کے اندر جمع پونجی تو گئی. اب آپ یہ دیکھیں, لیکن جو بیٹے کا صدمہ ہے وہ سب سے بڑا ان لوگوں کے لیے. آپ اندازہ فرمائیں, اور ہم جیسے لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کو روکتے رہتے ہیں کہ یار نہ کریں, یہ ایسا نہیں ہوتا. بچے کو 4 لفظ پڑھا دیں, پڑھ کے کوئی ہنر لے کے چلا جائے تو فردر ایجوکیشن کے لیے چلا جائے, باعزت طریقے سے چلا جائے. لیکن لوگ نہیں مانتے, ان کو وہ ایسے سبز باغ دکھاتے ہیں. اور اس میں یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ایسی گمراہ کن ویڈیوز ہیں جن کو باقاعدہ ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے ان کو بلاک کیا جائے, ان کو ڈیلیٹ کیا جائے. وہ بھی بچوں کو سبز باغ دکھاتی ہیں, اور یوتھ اتنی زیادہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے پاس کوئی ورکیبل اس کے لیے انگیجمنٹ پروگرام ہی نہیں ہے, نہ ہنر سکھانے کا اور نہ ان کی فردر ایجوکیشن کا. 3 سے 4% ہمارے بچے یونیورسٹیوں میں جا پاتے ہیں, باقی 50% تو چلے اسکولوں میں جاتے ہی نہیں ہے, 40% سائڈ پہ چھوڑ دیں. لیکن جو جاتے ہیں ان میں سے بھی 3-4% یونیورسٹی کے لیول تک پہنچ پاتے ہیں. باقیوں کے ڈراپ آؤٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہنر ساری قومیں اہتمام کرتی ہیں. اور سب سے اس حوالے سے سب سے جو آئیڈیل ماڈل ہے وہ سنگاپور کا ماڈل ہے. لیکن یہاں پہ کوئی قوم کے لیے سوچتا ہی نہیں ہے, اور لانگ ٹرم کے اندر کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. سیاسی کشاکشی اور اس کے اندر اتنے زیادہ لوگ بزی ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا یوتھ کا ہم نے جمع غفیر اکٹھا کر لیا ہے اور مسلسل اکٹھے کرتے جا رہے ہیں, اور ہم پاپولیشن ایکسپلوژن کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دے رہے. اب اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے. اس پہ بندہ افسوس کر سکتا ہے, کڑ سکتا ہے, اور ان کو لوگوں کو روکنے کی کوشش کر سکتا ہے, لیکن مافیاز اتنے بڑے بڑے کہ وہ اس طرح کی کسی بات کو پر اثر نہیں ہونے دیتے. بالکل ناظرین, رضوان رضوی صاحب نے صحیح کہا کہ یہ مافیاز کے ہاتھوں جو عوام کا حال ہے اور جو ہماری سیاسی صورتحال ہے اس سب پہ آپ نے ان کا انالیسس سنا. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.